रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में एक ही मौजू ज़ेर बहस है, और वो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कामरान खान साहब को दिया इंटरव्यू दुनिया टेलीविज़न चैनल पे, और उस इंटरव्यू में 50 सेकंड का जो एक पोर्शन है वो इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और न सिर्फ गूंज रहा है बल्कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे वो वायरल हो गया है और करोड़ों की तादाद में लोग उसको देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं अपने अपने तरीके से कि आखिर ये माजरा क्या है, ये सब कुछ हो कैसे गया, ये इमरान खान साहब ने बात कैसे कर दी, और उन्होंने कैसे कह दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते। इलेक्शन हो, बाजवा साहब कंटिन्यू करें, उसका कोई ना कोई हल निकल आए, कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। तो पहली बात तो यह कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्या बात की और क्या वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, ये तो एक साइड पे रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब एक हल्की सी सांस भी लेते हैं, छींक भी लेते हैं और खांसी भी करते हैं, तो विद इन नो टाइम, यानी कि विद इन नो टाइम का मतलब है कि देखते ही देख पलक झपकने में उस पर ट्वीट्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे उसकी मिटी प्लीत की जाती है और ट्रोलिंग की जाती है, ट्रेंड्स लाए जाते हैं, ये सब कुछ किया जाता है। और अगर उनकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकल आए तो उस पर वाह वाह वाह। फिर यह है कि 150-200 जो वज़ीर मुशीर हैं अब वो मैदान में आ जाते हैं, और इसी तरीके से तर्जुमानों की एक भरपूर तादाद है वो आ जाती है, सोशल मीडिया टीमें बैठी हैं वो आ जाती हैं, स्ट्रेटेजिक सेल बैठे हैं वो आ जाते हैं। लेकिन ये क्या बात है कि इमरान खान साहब ने कल एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात की और एक ऐसी बॉल करवाई जिसको अभी तक उनके मुखालिफिन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यॉर्कर है, ये गुगली है, ये फुल टॉस है, ये इन स्विंग है, ये आउट स्विंग है, ये आखिर है क्या। ये हैरान सर पकड़ के बैठे हैं। अब उनके इंटरव्यू और कुछ अर्सा पहले का माहौल क्या था, यही कामरान खान, यही दुनिया टेलीविजन चैनल, इन्होंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया और अनाउंस हो गया, लेकिन वो इंटरव्यू नशर नहीं हो सका और कहा गया कि इंटरव्यू नशर नहीं होगा। एक दिन पहले इमरान खान साहब टेलीथॉन करते हैं और टेलीथॉन उनकी नहीं दिखाई जाती, और जो टेलीविजन चैनल दिखाते हैं उनको केबल से उड़ा दिया जाता है। जलसे में इमरान खान साहब तकरीर करते हैं और वो गुजरांवाला, और वो तकरीर दिखाई जाती है, उनको गायब कर दिया जाता है, और 2 टीवी चैनल दिखाते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। ARY बंद कर दिया गया, बोल बंद कर दिया गया, GNN को गायब किया गया, ये सब कुछ किया गया। तो आखिर ये माजरा क्या है कि एक तरफ इस इंतहा की लड़ाई और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने बड़ी खामोशी से, बड़े पोलाइट वे में एक बात कर दी, और अभी तक जो उनके मुखालिफिन हैं, PDM है, पीपल्स पार्टी है और बेशुमार इत्तेहादी 13 इत्तेहादी जमात है, वो कोई खामोश है। 13 जमाती इत्तेहाद जो है वो खामोश है और सांप सूंघा हुआ है। तो हो क्या रहा है, ये ऐसी गुगली बॉल है, ऐसा यॉर्कर है कि इसको ना छोड़ सकते हैं ना खेल सकते हैं, क्या करें। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है। तो बहरहाल कुछ अलबत्ता उनके अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से नहीं आया जब तक कि मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई चीज़ नहीं आई। तो माजरा क्या है इस दौरान जी, इस इंटरव्यू को पहले चूंकि इस इंटरव्यू के चर्चे हो गए थे कि जनाब आ रहा है इंटरव्यू, और कामरान खान साहब ने बता भी दिया था कि उसमें क्या क्या है और उसमें ये सवालात हैं, उस पर इमरान खान साहब के जवाबात। तो सबसे जो हॉट केक था वो यही था कि जनरल बाजवा साहब की कंटिन्यूटी इस शर्त पे कि इलेक्शन तक उनको कंटिन्यू किया जा सकता है, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आए वो नया आदमी चीफ लगाए। अब इसमें कुशन मौजूद है, वो तो बाद में करता हूँ, लेकिन उससे पहले जी जैसे ही इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो है वो सुना गया, कहाँ सुना गया, जाती उमरा सुना गया, और वज़ीर आज़म हाउस सुना गया, मॉडल टाउन लाहौर सुना गया,
بلاول ہاؤس سنا گیا، زرداری ہاؤس سنا گیا، اور پھر لندن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وہاں پہ سنا گیا۔ تمام مریم نواز صاحبہ نے سنا، نواز شریف صاحب نے سنا، شہباز شریف صاحب نے سنا، زرداری صاحب نے سنا، بلاول بھٹو نے سنا، پیپلز پارٹی کے نامور لوگوں نے سنا، مسلم لیگ نواز کے نامور لوگوں نے سنا، اور اہم وفاقی وزراء انہوں نے سنا، خواجہ آصف صاحب نے سنا، اور اس طریقے سے مریم اورنگزیب صاحبہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور پھر ان کے نوٹس لیے گئے تاکہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ اس انٹرویو کے بعد شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی بات ہوئی ٹیلی فون پہ، مریم نواز صاحبہ کی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ، زرداری صاحب کی بات ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہوئی، اور باقی پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے آپس میں باتیں کی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی باتیں کی۔ تو اس میں انہوں نے سوچا کہ بھئی اب کرنا کیا ہے، اس کا کیسے جواب دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ تو نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور اس حکومت کو بات کی جا رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کنٹینیو کرے گی، اور الیکشن نہیں ہوں گے، اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اور عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ عمران خان صاحب مائنس ہو جائیں گے، -1 فارمولہ بڑی تندہی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ عمران خان صاحب پہ توہین عدالت کا مقدمہ، عمران خان پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ، عمران خان پہ دفعہ 144 کے تحت کئی مقدمے، عمران خان پہ توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ، عمران خان پہ توشہ خانہ میں فارغ کرنے کا مقدمہ۔ یہ تمام مقدمات، تمام پیٹیشنز مختلف جگہوں پہ زیر سماعت ہیں، زیر التوا ہیں، اور عمران خان صاحب ضمانتوں پہ رہا ہیں، عبوری ضمانتوں پہ رہا ہیں۔ تو ان حالات میں عمران خان صاحب نے اتنا بڑا یو ٹرن مارا، اور انہوں نے ایک آؤٹ آف دا باکس کارڈ کھیل دیا۔ اب وہ کارڈ ایسا کھیلا ہے کہ سب کو سانپ سونگ گیا ہے، کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آئی۔ البتہ 4-5 دانشوروں نے ہمت کی ہے، جو کہ ان کیمپوں کے ہیں، کچھ شہباز شریف کیمپ کے ہیں، کچھ مریم صاحبہ کے کیمپ کے ہیں، 4-5 لوگ ہیں۔ 4-5 لوگوں سے زیادہ ابھی تک کسی نے ہمت نہیں کی، اور 1-2 جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں، وہاں سے کچھ 1-2 آوازیں آئی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا، اور سب آرام سے بیٹھے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کہیں کوئی بہت بڑی ڈیل تو نہیں ہو گئی، کیا عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی ملٹری لیڈرشپ کی صلح ہو گئی ہے، کیا عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان کوئی ملاقات ہو گئی ہے، اور اس ملاقات کا نتیجہ بہت اچھا نکلا ہے، اور وہ ملاقات بڑی خوشگوار رہی ہے، اور اس ملاقات کے اور مندرجات کیا ہیں، اس ملاقات کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ مبینہ طور پر میں ایک مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اس ملاقات کے بعد ہوا ہے، اور اس ملاقات میں اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مرضی شامل ہے، اور یہ ایک کیو دیا گیا ہے، اور تاکہ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ پھر اس کا مطلب وہ سارے مطلب نکال رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چھٹی ہونے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے الیکشن آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے الیکشن کے بعد پھر جلدی گورنمنٹ بنے گی، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور باجوہ صاحب کی موجودگی میں الیکشن ہوگا، اور باجوہ صاحب کی موجودگی میں الیکشن ہوا، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا اور انہوں نے مکمل طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیا، تو اس کا مطلب تو بڑا کلیئر ہے، اس کا مطلب عمران خان صاحب وزیر اعظم آئیں گے، کیونکہ کامران خان اپنے انٹرویو میں بار بار عمران خان صاحب کو یہی کہتے رہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں آنے والے، آپ وزیر اعظم آنے والے وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کہتے رہے وہ، اور اسی طریقے سے ان سے بات کرتے رہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیز سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے۔ اب اسی لیے اب اس کارڈ کو، وہ اس بال کو، ایسا یارکر ہے، اس کو کھیلتے ہیں تو پھنستے ہیں، نہیں کھیلتے تو پھنستے ہیں، کیونکہ وہ جو دوسری پی ڈی ایم یا ایک حکمراں اتحاد جو ہے، مراسلہ حکومت، وہ تو اگلے نام تقریباً نام فائنل کر کے بیٹھی ہے، ان کے کاغذوں میں تو کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے خیال میں تو یہ تھا کہ بس ہم کروائیں گے
یہ کھینچتے کھینچتے چلتے جائیں گے اور نومبر کے مڈ تک معاملات کروائیں گے. نومبر کے مڈ میں نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیں گے. اب یہ کارڈ عمران خان صاحب نے کھیل دیا ہے. اب معاملہ ہے سنجیدہ، انتہائی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. اسی لیے جناب کوئی 5-7 ٹویٹس ہوئے ہیں اور ان 5-7 ٹویٹس میں کوشش کی جا رہی ہے کوئی بیانیاں بنانے کی. اور میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے معاملات جو ہیں وہ واپس لوٹ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو. اور لیکن یہ بات بتا دوں ایک چیز کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بڑے نپے تلے الفاظ میں بولا ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے بولا ہے. اور دوسرا، انہوں نے کیٹاگوریکلی کوئی بات نہیں کی اور اسٹریٹ فارورڈ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اس وقت یہ کہا ہے کہ اس ملک کو بحران سے کیسے نکالنا ہے، اور اس بحران کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ فریش الیکشن کروائے جائیں. اور اس بحران کو اگر نکالنا ہے تو ضروری ہے کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ سٹیبل ہو. اور موجودہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف لگائیں اور اس کے بعد پھر یہ تنازع چلتا رہے. تو اس لیے استحقاق ہے آنے والی حکومت کا کہ وہ آرمی چیف کا تقرر کرے تاکہ ملٹری اور سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ بہترین رہے. پھر ایک اور بات بھی جو کہ سیف ایگزٹ مانگا جا رہا تھا یا اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی محفوظ راستہ دیا جائے، فلیکسیبلٹی دکھائی جائے، کیونکہ اس وقت جو سٹگما ہے وہ ہے مراسلہ حکومت، وہ ہے امپورٹڈ حکومت، وہ ہے رجیم چینج آپریشن، اور وہ ہے کہ ڈونلڈ لو، اور وہ ہے وینڈی، اور وہ ہے واشنگٹن. یہ ساری سب کچھ ہے کھچڑی پکی، اور اس کے نتیجے میں یہ نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. یہ اس وقت پاکستان کے عوام اس سے ہٹ کے کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں. اب یہ سٹگما لگ گیا، اب اس سٹگما کو کیسے ہٹانا ہے، کیونکہ دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ یہ سٹگما درست نہیں ہے اور یہ جو کچھ ہوا وہ آرگینیکلی ہوا. لیکن نون لیگ کے وزراء نے پچھلے کافی عرصے سے، پچھلے کوئی 2 مہینوں سے وہ مسلسل ایک بات کہہ رہے ہیں اور وہ اشارے کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اشارے کر رہے ہیں ملٹری لیڈرشپ کی طرف کہ جناب یہ تو سارا کچھ ادھر سے ہوا ہے. تو وہ ان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے کر رہے تھے یا ویسے کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی، خرم دستگیر صاحب نے بھی کی، جاوید لطیف صاحب نے بھی کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی، نواز شریف صاحب نے بھی کی. یہ ساری باتیں کی. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک سیف ایگزٹ، محفوظ راستہ وہ دیا جائے، اور وہ یہی ہے کہ جناب باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے ہی الیکشن ہو جائے، اور الیکشن ہو فری اینڈ فیئر. اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کے نتیجے میں 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حکومت کس کی آئے گی. وہ آئے گی عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی. حکومت ان کے حوالے کی جائے اور اس کے بعد باعزت طریقے سے باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں اور آنے والی حکومت نئے آرمی چیف کا تعین کرے. اس دوران جو ایکسٹرنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کافی حد تک ہو چکا ہے سیدھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل پلیئر، ایکسٹرنل پلیئر، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک موسٹ پاپولر لیڈر، موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، اس کے ساتھ ہم اپوزیشن کر کے اور جو نان پاپولر لوگ ہیں ان کے ذریعے ہم کوئی اپنا امیج بہتر کر لیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے کافی اشارے ہیں اس انٹرویو میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کس طریقے سے حکمراں اتحاد جو ہے وہ آتا ہے. فی الحال تو ہماری اطلاع کے مطابق آخری لمحوں تک جو ہے وہ صف ماتم بچھی ہوئی تھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.